अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। कल मैंने आपको बताया था कि यूएई का मामला क्या चल रहा है और मैंने उसकी थोड़ी-सी आपको बैकग्राउंड भी बताने की कोशिश की थी ताकि जिन लोगों को नहीं पता हो उनको ज़रा पता चल जाए कि क्या हो रहा है यूएई के साथ और हमारे मामला जो हैं वो कितने सीरियस हो सकते हैं। लेकिन मुझे हैरानी हुई जब अभी चंद घंटे ही गुज़रे थे कि उसका फ़ॉलोआउट जो है वो हमने देखा कि सऊदी अरब भी उनकी जो बढ़ती हुई आउटरीच है उसके ऊपर वो रिएक्ट उन्होंने किया और बहुत ही शदीद तरीके से किया और उन्होंने कहा कि जो मुकल्ला की जो पोर्ट है उसके ऊपर जो इन्होंने जाके वहाँ पे बहुत ही चुपके से वहाँ पे अपना सामान वगैरह दिया यमन की, तो वहाँ पे सऊदी अरब को चूँकि पता चल चुका था उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया और उनकी जितनी भी गाड़ियाँ-शाड़ियाँ और जो थी, मैं अभी आपको वीडियोज़ भी दिखाता हूँ, कि वो सब के सब जो हैं वो जला के रख दी। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जी 24 आवर्स के अंदर-अंदर आप यहाँ से अपनी फ़ौजें निकालें, वरना फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं और एज़ वी स्पीक उन्होंने कह दिया है यूएई ने कि जी हम फ़ौजें वहाँ से अपनी निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो थ्रेट था वो कामयाब हुआ और यूएई ने सबमिट किया है। तो इस लिहाज से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी माशाल्लाह फ़ौरन फ़ौरन पहुँचे वहाँ पे रहीम यार खान में, जहाँ पे वो छुट्टियाँ मना रहे थे, बल्कि शिकारगाह है ना हमारी, वो शिकारगाह में आए हुए थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनको मुलाकात की और उसका जो सिलसिला है वो इसके ऊपर ज़रा तफ़सील से बात करते हैं आज। लेकिन मेरी गुज़ारिश होगी आपसे कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कि आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ-कहाँ से आप बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो सर्च वाला, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सर्च ज़रूर करें, सर्च लिख जो बार है उसमें नाम लिख के, तो जब आप करेंगे तो उससे एल्गोरिदम जो है वो उसको कुछ आप थोड़ा-सा बाईपास कर सकते हैं। अच्छा जी, शुरू में हम ज़रा बात करते हैं इमरान खान की सिस्टर्स के हवाले से और यूएई की बात करेंगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम, कैसा हैं साहब? साद भाई, शुरू में ही ज़रा अलीमा आपा का ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मैं आज देख रहा था कि काफ़ी मामला जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। पिछले कई वीक्स से हम देख रहे हैं कि वो जाती हैं और जाके वहाँ पे बहनें बैठती हैं। आज तो बल्कि मैं देख रहा था उनके बच्चे भी और उनके नवासे वगैरह भी, नवासियाँ भी गए हुए थे साथ, और इसके बावजूद वहाँ पे फिर वाटर कैनन वाला मामला हुआ और उसको उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से डिस्पर्स किया, लोगों को मारा, गिरफ्तार किया और फिर वही जो इनकी आदत है, उधर से उठा के उनको गाड़ी में भेजा और उनको बिल्कुल वो केज की तरह लेके गए वहाँ पे और जाके चक्री में उनको उतार दिया। और ये मतलब है कि मुझे नहीं समझ आती कि ये इनकी अखलाकियात कहाँ पे गई हुई हैं। कैसे देख रहे हैं जी आप इस सिचुएशन को? ये कैसे पैन आउट करेगी? जी हाँ, बड़ी कि डेंजरस सिचुएशन है ये। पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, और ये हम देखते जा रहे हैं कि एस्केलेट करती जा रही है, सिचुएशन रिज़ॉल्व नहीं हो रही। भाई, एक कोर्ट मैंडेटेड मीटिंग्स अगर आप अलाउ ना करें, तो फैमिली कर क्या सकती है? फैमिली तो सिर्फ एहतजाजी कर सकती है, और वो कर रहे हैं, 2 दिन हफ्ते में कर रहे हैं। लेकिन लगता ऐसे है कि ये गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, एस्टेब्लिशमेंट है, और ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो कि उनको हरासा किया जा रहा है, उनको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि वो फिर भी आते हैं, 2 दिन आते हैं, और फिर आप ये सीन्स भी देखते हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर कोई इसको खास नोटिस नहीं लिया जा रहा। सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनेटली मैं बहुत देखता हूँ एक्टिविटी, और बड़ी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया अपना रोल प्ले कर रही है इन वाकयात को दिखाने के लिए, और आप देख रहे हैं सामने किस तरह ये इनको डील कर रही हैं। इनको डील किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट और ये जो पुलिस है एंड सो ऑन। तो लगता है ये रेगुलर ओकरेंस हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये, और ये चेंज होती हुई सिचुएशन नजर नहीं आ रही जब तक कि जो हम बातें करते आए हैं, अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया है, कि कोई ऐसा प्रेशर डाला जाए इस रजीम के ऊपर, इस इलीगल रजीम के ऊपर, कि ये चेंज करें अपनी सिचुएशन को और इमरान खान को रिहाई की तरफ लाएं और उनको रिहा किया जाए। दूसरी तरफ जो है सिचुएशन आप देख रहे हैं कि आज आपने चेयरमैन गौहर का काफी आज वो बयान आया बाहर, और बड़ा मुझे तो बड़ा मैं मिस्टिफाइड था कि ये ऐसा बयान चेयरमैन दे सकते हैं।
آلموسٹ کہ بھائی ہمارے پاس تو یہی چاہ رہا ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے میٹنگز یعنی عمران خان سے کوشش کریں. اینی کیس بات تو یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کا تو موقف بڑا فرم ہے اور ان کا موقف چینج نہیں ہوا, اور عمران خان اس پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کو ہی فالو کرے گی. تو اگر وہ نیگوسیشنز نہیں کرنا چاہتے, اگر وہ یہ ان کی کنڈیشنز کو ماننا نہیں چاہتے, تو میرے خیال میں یہ سچویشن کنٹینیو ہوگی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں نا, جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے وہ نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ تنگ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کروائیں گے, ان کا پیغام باہر نہیں آئے گا, کیا یہ چاہتے ہیں؟ مجھے تو اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھئی دے آر ویری ویل انٹرینچڈ ان دا سسٹم جو ہے وہ بلکہ ان کے کنٹرول میں ہے, تو اس کے باوجود ان کی کیا انسیکیورٹی کس چیز کی ہے؟ انسیکیورٹی یہی ہے کہ ان کے لیے تو انہیں یہ پتا ہے کہ عمران خان اگر کہیں باہر آ گئے تو یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو مین تھریٹ تو ان کے لیے عمران خان ہی ہے, تو جتنا عمران خان کو یہ پریشان کر سکتے ہیں وہ یہ کرتے جائیں گے. ان کا اینڈ گیم تو وہی ہے نا کہ انہیں سروائیول کی اینڈ گیم ہے, اور ان کی بڑی سروائیول کی لمبی گیم ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے آئین کو اس طرح پامال کیا ہے, اور جس طرح کا یہ سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے جو کمپلیٹلی ایلیگل ہے, لیکن آپ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے ٹو گیٹ ریلیف آج کل تو بالکل. اور پھر بھی دیکھیں آپ کس طرح یہ ان کی اسپرٹ سے اس کراؤڈ کی ہے اپنی چل رہا ہے. لیکن میں بس یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے ان کا پلان لمبا ہے, اور اس پلان کے اندر عمران خان نہیں فٹ ہوتے. تو اس وجہ سے عمران خان کو ان کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ اور کئی سال جیل میں رکھا جائے. اور یہ افسوس کی بات ہے, دنیا کو انوالو ہونا چاہیے اس چیز کے اندر, لیکن لگتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ابھی تک فیلڈ مارشل کی جو پاپولیرٹی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اور دنیا اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے دین عمران خان, اور یہ جو پاکستان میں جو یہ ہو رہا ہے تشدد جو ہو رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس طرح آپ نے میڈیا کا بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کر رہا. پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں ان کے جب انٹرویوز ہوئے تھے تو اس وقت تھوڑی سی ہم نے دیکھی تھی ذرا ہل جل ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود پھر کام جو ہے وہ رک گیا, اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہا ہے. جی ہاں, پھر رک گیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ ویسٹ میں جیسے ہم آپ یہاں ہیں, چھٹیاں بھی ہیں, اور اس کی وجہ سے اتنی اٹینشن نہیں پیش کر اس سبجیکٹ کے اوپر, لیکن ہوپ فلی نیکسٹ ایئر نیا سال جب آئے گا تو اس کے اوپر زیادہ یہ اٹینشن پلیس کریں گے, اور عمران خان کو کچھ رعایت کے لیے اور ریلیف کے لیے باتیں شروع ہو جائیں گی پھر سے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو رژیم ہے عمران خان کو بالکل کوئی ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو بیک روم جو باتیں ہوتی رہتی ہیں, جیسے کہ بیرسٹر گوہر بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات چیت چل جائے اور کچھ ہو جائے, ایگریمنٹ ہو جائے, کچھ تھوڑا بہت ایٹ لیسٹ میٹنگس تو شروع ہو جائیں پھر سے, وہ بھی یہ بہت مشکل بنا رہے ہیں. اچھا سبھی, ایک چیز اور بھی ذرا مجھے بتائیں کہ 2-3 دن سے ہم سن رہے ہیں, سہیل برائش کا بھی کالم آیا ہے اس حوالے سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گورنمنٹ جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے, اور ونڈر بوائے سو کالڈ ونڈر بوائے جو ہے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ سونا ہے یعنی گولڈ ہے, اور انہیں اب اصل میں ایک ڈائمنڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو یہ جو ڈائمنڈز کا کاروبار ہے یہ کب تک چلے گا, اور اس میں کیا کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب جو ہیں ونڈر بوائے ہیں, اور کیا یہ سب کچھ سیٹ اپ جو ہے وہ چینج کر کے نیا کچھ سیٹ اپ لانے کی امید ہے آپ کو؟ کیا ہو کیا رہے جی؟ میرے خیال میں کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے اس وقت کسانہ صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سسٹم جو ہے جس طرح چل رہا ہے, ایک اردلی ہے اور ایک ان کا جو ہے فیلڈ مارشل ہے جس کی وہ بیگ کیری کرتے ہیں, تو وہ جو ہے جو ان کی انسٹرکشن پہ وہ چلتے ہیں. تو ایسا پرائم منسٹر تو ان کو کہیں ملے گا ہی نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ونڈر بوائے کے پیچھے ہیں یا ونڈر بوائے کی ضرورت بھی ہے, انلیس کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے, اور وہ اکانومی میں آ سکتی ہے, کیونکہ وہ جو سچویشن ہے وہ بڑی ڈائر ہے. یہ کس طرح بھی اپنے دعوے کرتے رہیں, لیکن کسانہ صاحب بہت بری حالت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بری حالت ہے. اچھا اس سال جو ہے آپ نے دیکھا کہ خیر وہ تو اب پرانی بات ہو گئی کہ بھائی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے فوجی فاؤنڈیشن میں, کنورٹ کیا ہے ڈپازٹ کو, اور پھر سو آن سو فورتھ. لیکن ان کے ہر سال
کوئی 26 بلین 25 بلین ڈالرز آتے ہیں ڈیو, بیکاز یہ قرضوں پہ چل رہے ہیں, تو ان کو ضرورت ہے کہ کسی طرح ان کو وہ رول اوور کر دیا جائے. تو کیونکہ ہمارے پاس تو ایکسپورٹس تو کوئی ہے ہی نہیں, ہماری ایکسپورٹ بیس تو بالکل ختم ہو گئی ہے, تو ہمارے پاس ڈالر کس طرح آئیں گے؟ تو ڈالر اگر ہوں گے نہیں تو یو جسٹ رول اوور دی ایگزسٹنگ ڈیٹ. وہ یہ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے. لیکن اس سے جو سچویشن یہ ہے کہ اگر اکانومی اس طرح چلتی رہی تو ان امپلائمنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساری میں نئی چیز نہیں کہہ رہا یہاں, لیکن یہ سچویشن اور ڈائر ہوتی جائے گی. ایبسلیوٹلی یہی لگ رہا ہے. اچھا جی, آپ ذرا آ جاتے ہیں ہمارے مین ٹاپک جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کا جو معاملہ ہوا ہے, اور بہت ہی شدید قسم کا ہوا ہے. اور پچھلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں تو بہت ہی زیادہ اس کے اوپر ایک میڈیا جو ہے اس کی بھی کوریج ہو رہی ہے, سب کچھ ویسٹرن میڈیا بھی اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے. یہ ہوا کیا ہے, یہ کسی زمانے میں تو یہ ان کے بینیفیکٹر تھے یو اے ای والے ایم بی ایس کے, لیکن پھر یہ کہاں پہ آ کے معاملات خراب ہوئے, کس طریقے سے ہوئے, اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں. اور ہوا کیا ہے یہ جو یمن والا معاملہ ہوا ہے اس میں ان کے معاملات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ جی ہاں, اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اور میں کوئکلی ٹرائی ٹو سمرائز دس ان دس وے کہ دیکھیں انیشلی تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کریکٹلی کہ بھائی ایم بی زیڈ جو تھے وہ اپر ہینڈ تھا ان کا, اور وہ کافی ایکسپیرینسڈ رولر ہیں دیکھا جائے تو. ایم بی ایس جو تھے وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں. تو واشنگٹن کے اندر ایم بی زیڈ کا بہت انفلوئنس بڑھ گیا, اور بڑھتا چلا جا رہا تھا. جب انہوں نے ابراہم ایکارڈز کو سائن کیا اور جب اسرائیل فریم میں آیا تو انٹائر اپیراٹس جو واشنگٹن کا ہے, یہ جو ان کی لابی ہے, وہ بھی ایم بی ایس کو بہت بلند کرنا شروع کر دیا انہوں نے, اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی بڑے انڈسپینسبل آدمی ہیں یہ اس ریجن کے لیے. تو یہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی ہم ہیں انڈسپینسبل. اچھا, اب آپ کو پتا ہے کہ ہوتیز کا جو سچویشن یمن میں چل رہی تھی وہ بیسکلی ایرانین بیک تھے وہ, اور وہ they were fighting a resistance war against Israel also. اور پھر وہ یہ بھی تھا وہاں کہ ایم بی ایس اور سعودی عربیہ کا جو مین انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ یمن کی یونٹی کو, یہ کہ یمن بریک اپ نہ کرے, جیسے لیبیا بریک اپ نے کیا ہے, سودان نے بریک اپ کیا ہے, صومالیہ نے بریک اپ کیا ہے. تو کوشش ان کی یہی تھی کہ بھائی یہ ایک سنگل اینٹی رہے. ایم بی زیڈ اور یو اے ای کی ان کا یہ انٹرسٹ نہیں تھا. ان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ کچھ ہلچل وہاں رہے تاکہ ہم سعودی عربیہ کے جو انفلوئنس ہے اس کو کنٹین کر سکیں. تو یہ ساری بیک گراؤنڈ یہ ہے. اچھا, اب آئی سچویشن یہ کہ اب ایم بی ایس کی ایک طرح کی ریلیشن شپ جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہے وہ بڑی امپروو ہو گئی ہے بہت زیادہ. انہوں نے کشوگی کا جو مرڈر ہوا تھا استنبول میں اس کو بھی کر دیا, جس میں بیسکلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس وقت ایم بی ایس کو ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا. لیکن اب سچویشن چینج ہو گئی, ابھی واشنگٹن سے واپس بھی آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت کچھ ہو گیا ہے, اب ایم بی زیڈ جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی اپنے اپنے اسفیئر آف انفلوئنس سے باہر آ رہے ہیں, تو لیٹس بیسک پش بیک. یہ پش بیک ہے, یہ پش بیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ مجھے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی سے بات بھی ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یو اے ای والوں نے کہ یہ جو جس فورس کو یہ سپورٹ کر رہے تھے, یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈاؤن دا روڈ جا کے پھر کسی دن آپ نے نوم سٹی جو ہے ان کا, اس کے اوپر بھی اٹیک کرنا ہے آپ نے. اب وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے سعودی عرب کا, تو جب ان کو انٹیلیجنس نے یہ بتایا کہ جی یہ پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس کو بھی اٹیک کرنے جا رہے ہیں, تو پھر میرے خیال ہے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. کیا اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟ پاسبل یہ بھی ہے کہ ٹارگیٹس تو بہت سے تھے وہاں اس ایریا کے اندر, وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جب یہ آرمز وارمز وہاں بھیجتے تھے تو اب تک تو سعودی نے ریئیکٹ نہیں کیا, سعودی عربیہ نے, لیکن یہ آرمز جو تھے بیسکلی یوز ہو رہے تھے گورنمنٹ کے خلاف, جس گورنمنٹ کو سعودی سپورٹ کر رہی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی انف از انف, اب ان کو ڈیل کرنا چاہیے اس وقت. اب یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ سعودی عربیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا
کہ یہ آرمس جو ہیں یہ ہمارے اگینسٹ استعمال کریں, ہمارے پروجیکٹس کے استعمال ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح ریئیکٹ کیا بائی بومبنگ دم, جو یسٹرڈے جو ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اٹس جسٹ ایز آئی سیڈ میجر پش بیک, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ذرا سی تھریٹ دی انہوں نے, تو انہوں نے ودرا کر لی اپنے یہ جو. اچھا, اب اسی ودرا پہ آ جاتے ہیں. ودرال جو ہوا ہے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم اپنی جو ریمیننگ فورسز وہاں پہ ہیں ان کو, جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم یونٹس وغیرہ وہاں پہ یمن میں ہیں, ان کو ہم واپس ودرا کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو ودرال ہے, یہ جو سگنل انہوں نے دیا ہے, کیا یہ ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے یا ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے, اور کیا یہ از اٹ اے ریکیلیبریشن آف ریجنل پاور رولز؟ کیا I think you were right on the first time, which is exactly کہ یہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے. کیونکہ ایک چیز کا خیال آلویز رکھنا چاہیے کہ یو اے ای کو فی الحال تو اسرائیل کی بڑی سپورٹ ہے, اسرائیل از اے میجر پاور ان دیٹ ریجن. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اسٹریٹجک ریٹریٹ بھی نہیں ہے یہ فی الحال تو, کیونکہ وہ تو اگر انہوں نے کر دیا تو MBZ کے لیے بڑا لاس آف فیس ہوگا, تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اب یہ ہے بات کہ یہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. انیشلی تو یہ ہوگا کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہاں, جو کہ کافی آج کل پریشر میں تھی, اس کے اوپر پریشر تھوڑا سا کم ہو جائے گا. لیکن میرا جو کویسچن ہے کہ یہ جو رول یو اے ای وہاں پلے کر رہا تھا, اس کو کون ریپلیس کرے گا؟ تو وہاں جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ, کیونکہ بوتھ یو اے ای اینڈ سعودی ور اپوزڈ ٹو دی ہوتیز, جو کہ ہوتیز کلیئرلی دے ور نہیں. لیکن اس میں جو میں نے دیکھا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ سعودی عرب نے ہوتیز کے ساتھ تھرو ایران انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ جی اسٹیٹس کو رکھیں گے, ہم آپ کو بھی نہیں مارتے, نہ آپ کریں, چپ کر کے بیٹھے رہیں. لیکن یہ یو اے ای کے جانے سے وہاں پہ معاملہ جو تھے وہ خراب ہو گئے. اس جو ایکویلیبریم انہوں نے بنایا ہوا تھا یا اسٹیٹس کو بنایا ہوا تھا وہ ہرٹ ہوا اور وہ ڈسٹرب ہوا. کیونکہ ایران جی نہیں, بالکل ٹھیک انالیسس ہے یہ. کیونکہ میں پھر اس میں ریفر کروں کہ بھائی ہوتیز کس کے طرف ڈائریکٹڈ تھے؟ وہ اسرائیل کی طرف ڈائریکٹڈ تھے نا, اور یو اے ای اور اسرائیل کی تو ایک طرح کی ریلیشن شپ ہے اب. تو اگر اور ایران وار کے بعد پھر بھی دیکھیں کہ انہوں نے دے آر لوکنگ انٹرنلی مور, تو وہ ہوتیز کو, حزب اللہ کو اور لوگوں کو اتنا سپورٹ نہیں دے سکتے. سیریا میں آپ نے دیکھا کیا ہوا, ان کے جو یونٹس تھے وہاں. تو آئی تھنک کہ ہوتیز کے ساتھ یہ گڈ ٹائم تھا کہ سعودی عربیہ ان سے کہے کہ بھائی دیکھو آپ, وی ول ناٹ فائٹ یو, یو ڈونٹ فائٹ اس. تو یہ سینٹرل گورنمنٹ تھوڑی بہت اسٹرینتھن ہو جائے, تو بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی ہو جائے. اینڈ دس گیو سعودی عربیہ مور لیوریج ٹو ڈیل ود یو اے ای کے ساتھ. اچھا, ایک اور چیز جو ہے وہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے, آپ اس میں مجھے بتائیے گا, ذرا گائیڈ کیجیے گا, کہ یہ جو GCC ہے, جو گلف کوآپریشن کونسل ہے, اس کے اوپر بھی کچھ اس کا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا یہ ذرا ویورز کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جو ٹینشن ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے اور یہ چلتی آ رہی ہے. اور GCC میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اچھا ایک اور فیکٹر جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو قطر ہے, قطر کا پتہ اسی مہینے میں دسمبر 8 کو شاید ان کی میٹنگ ہوئی ہے آپس میں, اور وہاں پہ بھی معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. اب یو اے ای جو ہے وہ قطر کے اگینسٹ ہے, وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ سعودی عرب اپنے مینڈ کر رہا ہے ریلیشن شپ قطر کے ساتھ. تو کیا GCC میں بھی یو اے ای کو سعودی عرب قطر کے ساتھ مل کے, باقی کے ساتھ مل کے سائڈ لائن کرے گا یا نکال دے گا, اور اس کا کیا اگر ہوتا ہے امپیکٹ تو وہ کتنا نیگیٹو ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ کو تو یاد ہوگا نا کہ قطر کو نکال دیا گیا تھا, پہلے نکالا گیا تھا نا. جی ہاں, میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو, کیونکہ وہ تو مسلم بردرہڈ کا چکر تھا اینڈ سو آن. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں ایلیمنٹس کو جو ناٹ اونلی ایجپٹ کے اندر رجیم کو گرانا چاہتے ہیں, بٹ دے ور آفٹر مونارکیز جیسے یہ ہے یو اے ای اینڈ سو آن. لیکن قطر نے کافی ناٹ یو اے ای سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے ٹائز امپروو کیے ہیں, اور اٹ ہیز بیکم more of a diplomatic haven وہاں. تو اور وہاں کے مسلم بردرہڈ کی بھی جو ایکٹیویٹیز کافی کرٹیل ہو گئی ہیں وہاں, وہ بات نہیں رہی. لیکن so what I'm saying is کہ GCC کا اس میں تو رول ہے. اب GCC کے جو 2 مین پلیئرس ہیں وہ تو آپ نے ہم نے نیم کر دیے, سعودی عربیہ اور یو اے ای. قطر از آلسو اے میجر پلیئر,
ٹھیک ہے نہیں. تو اب قطر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قطر کیا کرتا ہے, لیکن انفلوئنس سب سے زیادہ اس ریجن کے اندر تو سعودی عرب اور MPS کا ہے. لیکن آج ایز وی اسپیک جو انہوں نے وڈرال بھی ظاہر ہے کہ فورسبلی ہوئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, آج ابو دھابی میں کیا سوچا جا رہا ہوگا, کیا جٹرز فیل کیے جا رہے ہوں گے وہاں پہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ یہ جو ان کی ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ اتنی اسٹرانگ ہے اور ساری چیز کے اوپر امریکہ کا ہاتھ ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دے ول فیل جٹرز. بیسکلی واٹ دے ول سی از کہ بھائی ہم اتنی دور جا سکتے ہیں ٹو ڈیل ود سعودی عربیہ, لیکن سعودی عربیہ کی جو ریڈ لائن ہے وہ ہم کراس نہیں کر سکتے. تو یہ ریڈ لائنز کراس کرنے کی بات ہے. آئی تھنک دے کین مینیج دا سچویشن بٹوین دا ٹو آف دم. آپ دیکھیے گا ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس سینئر لیول کے اوپر ملاقاتیں ہوں گی بٹوین سعودی عربیہ اینڈ UAE. یہ آج کل ویسٹرن پریس میں یہ آلریڈی شروع ہو گئی ہے. اچھا, ملین ڈالر کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کا ہم پہ کیا اثر پڑے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تو جو ہے وہ سعودی عرب اور UAE دونوں کے ساتھ منتیں ترلے آج کل ہمارے ہوتے ہیں, اگر وہ پیسے ہمیں نہ دیں تو ہم تو بالکل ہی ختم ہو جائیں. تو یہ ہے جو گلف ٹینشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا پاکستان کی پولیٹیکل, اکنامک اور ڈیفنس ٹائز جو ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے نا, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی عمران خان نے اس وقت جب وہ خود پاور میں تھے, کہ اور اس سے پہلے بھی بلکہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا تھا کہ بھائی ہم انوالو ہوں. سعودی عربیہ اور UAE نے کہا بھی تھا کہ اس وقت ایران کا انفلوئنس بہت بڑھ رہا ہے, حوثیز کے خلاف آپ ایکشن لے رہے ہیں, ہم لوگ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. انہوں نے نہیں کیا تھا, انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا. اینی وے, تو بات تو یہی ہے نا کہ ول پاکستان ٹیک سائڈس. ملین ڈالر کوسچن یہ ہے کہ ول پاکستان ان اے پوزیشن ٹو ٹیک سائڈس بیکاز پاکستان نیڈس دا منی. اگر پاکستان بھائی اب آپ کا اسٹریٹجک پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ تو سائن ہوا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ UAE کے ساتھ آپ کے بڑے اسٹرانگ ریلیشنز ہیں, بہت پرانے ریلیشنز. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان ول گیٹ ڈران ان ٹو دس کانفلکٹ انلیس کہ بالکل ایسی سچویشن ہو جائے کہ UAE کچھ پور ڈیسیشنز لے, سعودی عربیہ کچھ پور ڈیسیشنز لے, دین وی ول بی فورسڈ ٹو ٹیک سائڈز. لیکن فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان انوالو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وی ڈونٹ افورڈ ٹو بی آن ایدر سائڈ, کیونکہ ایک سائڈ پہ اگر ہم ہوں گے تو بیلنس جو ہے وہ خراب ہوگا. اور اس میں ایک ساتھ بھی بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر وہ ہے جو ہماری لیبر اور ایکسپیٹ کمیونٹیز وہاں پہ ہیں, اور یہ ملینز میں ہیں, اور یہ دونوں سٹیٹس میں ہیں. یہ سعودی عرب سب سے زیادہ ہمارے پاکستانیز ہیں, اس کے بعد UAE میں ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ بھی افیکٹ ہوں گے. اور اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جو فریکچر اگر ہوتا ہے اس طرح کا, تو that could pose diplomatic balancing challenge as well. It could. And وہاں سچویشن یہ آ جاتی کہ is Pakistan's illegal hybrid regime willing to take the risk? Because if they are placed in such a corner کہ اگر ان کو پیسے کی اتنی ضرورت ہوئی, اتنی ان کی سچویشن خراب ہوئی, جیسے پھر میں اکانومی سے ٹائٹ کرتا ہوں پاکستان کے اندر, I don't see that happening. لیکن اگر push comes to shove تو پھر اس وقت پاکستان کو ڈیسیشن لینا پڑے گا. بٹ رائٹ ناؤ پاکستان خود کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں, یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ we are playing all our cards right, we are looking good without doing anything. ہاں صحیح بات ہے. اچھا, ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم ابھی تک ڈسکس نہیں کیا ہم نے, وہ ہے ایران کا. اگر یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اگر اس طرح یہ ڈیولپ ہوتی ہے مزید بھی اور ورسن ہوتی ہے, تو اس سچویشن میں ایران بھی کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے. یہ جو کرنٹ ڈس ایگریمنٹس ہو رہے ہیں دونوں اسٹیٹس کے درمیان, کیونکہ آپ دیکھیں نا, دونوں یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں, یہ کسی زمانے میں, اب تو ہے چلیں سعودی عرب نہیں مان رہا, لیکن کسی زمانے میں دے ور اپوزڈ ٹو ایران, اور خاص طور پہ ان کی جو پالیسیز ہیں یمن میں اور انٹرا گلف جو ڈسکارڈ ہے, تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے؟ ایران کا کوئی میجر رول میں نہیں دیکھ سکتا اس وقت, کیونکہ ایک تو ایران کافی ویکن ہوا ہے اس وار کے بعد اسرائیل کے ساتھ, جو وار ہوئی تھی اور جس میں امریکہ بھی انوالو تھا, تو دے آر لوکنگ انورڈز ٹو ری بلڈ وہاں جو ہوئی سچویشن. اور اس کی جو مڈل ایسٹ کی اسٹریٹجی تھی جیسی بھی تھی, وہ کافی ڈیمیج ہوئی ہے, میننگ حزب اللہ, حوثیز اینڈ سو آن. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دے آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک آن اینی تھنگ نیو رائٹ ناؤ.
اچھا رول کیا پلے کر سکتے ہیں؟ پازیٹیو رول یہی پلے کر سکتے ہیں، آلدو ان کا انفلوئنس پاکستان سے کم ہوگا، کیونکہ بیسکلی ان کا شیعہ کا انفلوئنس اتنا نہیں ہے، اینڈ ابھی بھی لنگرنگ فیئرز ہیں مونارکیز میں کہ ایران شوڈنٹ بی ٹرسٹڈ، پاکستان از مور ٹرسٹڈ، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں یہ جو اسرائیل کی جو ریکگنیشن ہے صومالی لینڈ کی، یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے انٹو دا بگر گلف اور ریڈ سی جو جیو پولیٹیکل پزل ہے، اس میں اس کا کیا رول ہے؟ کیونکہ میں صرف اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صومالی لینڈ والا جو معاملہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1944 سے یہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا. انہوں نے لیٹر لکھا تھا اس اپنی جو برٹش امپائر کے لوگوں کو کہ جی یہاں پہ ہمیں ایک جگہ چاہیے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ فلسطینیوں کو اور غزنز جو ہیں ان کو لیبیا میں بھی اور صومالی لینڈ میں بھی شفٹ کر کے وہاں پہ کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کی بھی کچھ پلاننگ ہے. کیا ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں، اور اگر ہوتی ہیں تو وہ کتنا بڑا خطرناک ہوگا معاملہ؟ بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ ساری فیلڈ سٹیٹس ہیں جو ون ڈے آئی ہوپ کہ پاکستان کو یہ فیلڈ سفر نہ کرنا پڑے. بڑا افسوس کی بات ہے جب اسٹیٹ فیلئر ہوتا ہے اور اس طرح کی ایتھنک جنگیں، ریلیجیس جنگیں ہو جاتی ہیں. یہ 4 جگہ ہوئی ہیں. اچھا بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب نے جو آج میٹنگ ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، بہت سی ایسی ہنٹس ڈالی ہیں کہ بھائی صومالی لینڈ کی ریکگنیشن اسی وجہ سے ہوئی ہے. وہ جو ایک چھوٹا پارٹ ہے صومالیہ کا، جو چھوٹا پارٹ ہے، بڑا اسٹریٹجک پارٹ ہے وہ ہارن آف افریقہ میں، تو وہاں جو اسرائیل نے اونلی کنٹری ٹو ریکگنائز اس وجہ سے کیا ہے کہ پاسبلٹی یہ ہے کہ بھائی اس اسٹیٹ کے اندر لوگ آ کے ری سیٹل کر دیے جائیں، پیلسٹین کو ری سیٹل کر دیا جائے، غازہ کی پرابلم کو سالو کیا جائے. اور وہی پھر بات ہو گئی کہ یہ جسٹ بیکمز اے پیس آف ریئل اسٹیٹ، وہاں ہوٹلس بنائیں اور سو آن سو فورتھ، گولف کورس بنائیں. چلیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. جی السلام علیکم.